हवा के दोष पर सरहदों की कैसे हजार। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खातम फादिल नोबल सैमुअल, आप सबका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हमारा और आपका साथ रहता है मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक। खूबसूरत दुआ, तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है, अये खुदा आ मुझे थाम ले। गिरते हुओं को थाम लेना, यीशु ये तेरा काम है। खुदा का शुक्र हो कि वो जिंदा खुदा है जिसमें मारने और उठा खड़ा करने की कुदरत और ताकत है। उसका हाथ छोटा नहीं कि वो बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके। खुदावन हर वक्त और हर जगह हमारी दरख्वास्तें, हमारी मिन्नतें सुनता और कबूल करता है। इसने क्या खूबसूरत बात कही है, खुदावन के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। खुदावन शुक्र करते हैं कि अपने वादे में सादुल कौल है। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन यीशु के मुंह की बातें हरगिज ना चलेंगी, क्योंकि वो खुदा है। आइए हम खुदा के जिंदा पाक कलाम की रोशनी में आगे बढ़ते हैं और ये खूबसूरत आयात हम सुनते हैं। ज़बूर 134। आए खुदाउन के बंदो, आओ सब खुदाउन को मुबारक कहो। तुम जो रात को खुदाउन के घर में खड़े रहते हो, मकदस की तरफ अपने हाथ उठाओ और खुदाउन को मुबारक कहो। खुदावन जिसने आसमान और जमीन को बनाया, सयून में से तुझे बरकत बख्शी। खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। फिर भाई, जो बॉडी लैंग्वेज है बड़ी अहम है। अगर कोई आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है और आप अपना हाथ उसकी तरफ ना बढ़ाएं, तो ये बड़ा एक बद अखलाकी के जिम्रे में आता है। एक शख्स अपनी बाहें फैलाता है और आप उसको गले ना लगाएं, उसको ग्रीट ना करें। हमारी जो गुफ्तगू है और हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब हम खुदावन की हम्द करते हैं, ताली बजाना, अपने हाथों को खुदावन की तरफ बुलंद करना, तो खुदावन के कलाम के मुताबिक है। अजीजों, जब हम दुआ करते हैं, आप इस बात को प्रैक्टिस कीजिए। अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाइए, अपने हाथों को फैलाइए, या अगर आप हाथ जोड़ के दुआ करते हैं, जैसे भी आप खड़े होकर दुआ करते हैं, घुटने टेक के दुआ करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे उस्ताद मोहतरम आतिक इकबाल निसार साहब ने एक बात सिखाई। उन्हें कहा, एक बात हमेशा बेटा याद रखना, अच्छा सरमन जो है, अच्छा पैगाम जो है, वो आपको घुटनों के बल मिलता है। जब आप अपने घुटनों के बल होकर खुदावन से दुआ करते हैं, खुदावन आपको बरकत देता है। यह आपकी हलीमी, इनकसारी और फरोतनी का इजहार है। यूहन्ना रसूल, जिसने यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील को तहरीर किया, खतूत लिखे, मुकाशवा की किताब को लिखा, उसको कहा जाता है अपोस्टल ऑफ द कैमल नी। जैसे ऊंट जो होता है, उसके घुटने जो है वो सख्त हो जाते हैं, उसका गोश्त सख्त हो जाता है, क्योंकि घुटनों के बल उठता है और उस पर बोझ पड़ता है। तो जो यूहन्ना था, खुदा उनका शागिर्द, वो घुटनों के बल होकर दुआ किया करता था और खुदावन ने ऐसे उसको मुकाशवात नहीं दिए। उसकी हलीमी, फरोतनी और इंकसारी का इजहार है। कल मैंने आपको बताया था कि जितने भी जो रसूल थे, जो खुदा उनके शागिर्द थे, उनमें से ये वाहिद शागिर्द यूहन्ना है जो कि तबई मौत मरा। खुदावन ने उसको गहरे भेद दिए।
جب آپ دعا کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو خداوند کی طرف پھیلائیے. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، وہاں پر ہم اس بات کو بڑا کنسیڈر کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ مت سوچا کریں، یہ سوچیں کہ خدا کیا کہے گا. جیسے ایک نوکر جو ہے وہ اپنے مالک کی طرف دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ جو ہے اپنے آقا کی طرف بڑھاتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے خالق خداؤں کے زور گھٹنے ٹیکیں، اس سے دعا مانگیں. خداؤں یقیناً ہمیں برکت دے گا. آئیے اپنے ہاتھوں کو خداؤں کی طرف بلند کیجیے. کوئی بھی ہو آپ کے پاس، your spouse, your family, your friend, tell them to raise your hand towards heaven. خداوند چاہتا ہے. آئیے اب اس بات کو کر کے دیکھیے، آپ کو کتنا سکون ملے گا. آئیے اپنے ہاتھوں کو خداوند کی طرف بڑھائیے. Loving God, Heavenly Father, we give you thanks because you're looking upon our heart. We come to you humbly, lovingly. We trust you. ہم آپ سے پیار کرتے ہیں کیونکہ آپ نے محبت میں پہل کی ہے. آپ نے اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں انڈھیلا ہے. ہم اپنے ہاتھوں کو آپ کی طرف بڑھاتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے دلوں پر نگاہ کیجیے اور اپنے لوگوں کو برکت دیجیے. ہم رات کے اس پہر کے جس میں آپ نے ہمیں زندگی بخشی، حفاظت و نگہبانی فرمائی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. پاک خدا، ہم آج کے دن کے لیے آپ کی برکت چاہتے ہیں. ہماری عقلوں کو روشن کیجیے اور اس عبادت میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیے. ہم سب کے ساتھ ہیں، اپنے پاک روح کے ذریعے ہم سے بات کیجیے. اور ان تمام ایکوپمنٹ کو ہم آپ کے قبضہ میں دیتے ہیں. اس بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. سب لوگوں کے لیے جو کہ اس عبادت کا حصہ ہیں، آپ کی برکت چاہتے ہیں. اور جو بعد میں ہمیں جوائن کرتے ہیں، اے پاک خدا، سب کو برکت دیجیے. جو ریکارڈنگ کو دیکھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہوں. یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. پریز دی لارڈ. تھینک یو جی آپ سب کا. تو چلیے ہم خدا ان کی ہم کرتے ہیں، اور خوبصورت جو گیت اور زبور ہے، ایک زبور جو میں چاہتا ہوں کہ ڈیڈیکیٹ کروں وہ اظہر چاند کو. اور یہ زبور جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے، تو ضرور میں اس زبور کو ان کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت خدا کی شخصیت ہے. تو آئیے خدا. شکر گزاری
सदा जिक्र है रहमत साड़े रब दी, करो रब दी शुक्रगुजारी निकी निकली है उससे तो सारी। बहुत खूबसूरत ये ज़बूर। चलिए हम आपको लिए चलते हैं अपनी क्वायर की तरफ, और हम सब मिलकर खुदा उनकी तारीफ करते हैं। और भी खूबसूरत ज़बूर जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान, भरपूर हद सजा तेरा सच्चाई नाल रहमान। ये ज़बूर गीत कर मेरे साथ आपका ये हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दियां, तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दियां, भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई नाल रहमान, भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई नाल रहमान, नापाक है देहा तेरा हाथे ही है खुदा, नापाक है देहा तेरा हाथे ही है खुदा, जमीन दिया दाती करम तेरी है, जमीन दिया तेरी हैकल, तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दियां, अदालतां तो तेरी खुश है सेहून पहाड़, अदालतां तो तेरी खुश है सेहून पहाड़, यहूदा दिया बेटियां खुश होंगियां सारे, यहूदा दिया बेटियां खुश होंगियां सारे, तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दियां, सेहून दे दवाले फिरो बुजगिनो वाली शान, सेहून दे दवाले फिरो बुजगिनो वाली शान, शहर बना के दिल नाल करो तेरा, तेरो दी शहर बना के दिल नाल करो तेरा, तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दियां, महलों दे सारे देखो त्या करो खुशी नाल, महलों दे सारे देखो त्या करो खुशी नाल, पावन वाली दस सको सारा, पावन वाली दस तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दियां, के खुदा हमेशा साड़ा है खुदा, के खुदा हमेशा साड़ा है खुदा, आए हो हर
हाथ सजा तेरा सच्चाई ना रहमान, सच्चाई ना रहमान, सच्चाई ना रहमान। तेरी हैकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਧਿਆਨ भरपूर हद सज्जा तेरा सच्चाई नाल रहमान। मैं वेलकम कहना चाहता हूँ जी मेरे प्यारे भाई रेवरेंड नासिर मसीह मेरे साथ हैं लाहौर से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और पास्टर दाऊद, वेलकम पास्टर जी, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और एल्फ्रेड पॉल हमारे साथ हैं, खुदा आपके साथ। उन्होंने हमें ज्वाइन किया रावलपिंडी से, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से एल्डर रियाज मसीह साहब हैं। और ऐसे जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो अज़ा चांद और पादी गिलबर्ट डेविड साहब जो कल खुदा का पाक कलाम पेश करेंगे। एल्डर आरून हैं, एल्डर वीनस साहबा हैं, और बेटी क्रिस्टीना जॉन जिन्होंने वेल्स से हमें ज्वाइन किया है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं बेटी हमारे इसके लिए। खुदा आपको और आपके घराने को बरकत दे। बड़ा अच्छा लगा कल आपसे मिलके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। और हम आपके लिए, आपके बच्चों के लिए दुआ में, आपके घराने के लिए खुदा आपको हिम्मत ताकत से तंदुरुस्ती बख्शे। बेटी सबीन ने हमें ज्वाइन किया, रेगुलर हमारे व्यूवर्स हैं रेडिंग से, और हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो भाई जावेद जो दुबई से हमारे साथ होते हैं हर रोज़, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो चलिए और ज़्यादा खुदा की तारीफ करते हैं। ये भी बड़ा ज़रूरी है, जब आपके घर को आता है तो भाई उसको वेलकम तो कहना होता है ना। तो आप दूसरों को भी बताएं इस प्रोग्राम के लिए। और क्या सुनना पसंद करेंगे? चलिए आज एक नया गीत जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और मुझे तो बड़ा पसंद आया। तो सुनते हैं, और खुदा के पाक कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। और ये खूबसूरत क्वायर हैं। तो अभी हम देखें कि हज़ारों की तादाद में लोग जो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, ये आप सबकी मोहब्बत और इंकरेजमेंट का नतीजा है। वेलकम कहना चाहता हूं मैनुअल फ़खर साहब को, जो गॉस्पेल सिंगर है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और आइए हम खुदा से दुआ मांगें। प्यारे यीशु जी, हम आपके सुंदर चरणों में आते हैं। आप जिंदा कलाम हो, हम आपका शुक्र करते हैं। हम आपके पाकरू के लिए पाक खुदा शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें यतीम और तनहा नहीं छोड़ा, बल्कि हमें एक मददगार बख्शा है जो हमारी अक्लों को रोशन करता है और हमें कलाम के गहरे भेद सिखाता है। ऐ पाकरू, हमारी मदद फरमाइए। हम इस सारी कामयाबी के लिए आपके शुक्रगुजार हैं और इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि अपने लोगों को और ज़्यादा बरकत दीजिए, ताकि ये कलाम जो लोगों की ज़रूरत है लोगों तक पहुँचे। हम सबके साथ होना, बड़ी बरकत देना, यीशु के कादिर नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उन तमाम बहनों भाइयों को शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मैसेजेस किए। देखिए, मैं थोड़ी सी इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता। और मैं जब देखता हूँ कि जो मेरे मोबाइल पे जो मैसेजेस आते हैं, और इतने मैसेजेस होते हैं कि मैं हर एक को, तो मैं, आप जानते हैं कि रिप्लाई नहीं कर पाता। लेकिन आप ये ना सोचे कि मैं आपको भूल जाता हूँ, और ऐसी बात नहीं है। अभी वो दैट्स गुड, बाइबल टीवी ग्लोबल 10K फेलो फॉलोअर्स, वेरी गुड। 10,000 से ज़्यादा सिर्फ बाइबल टीवी। तो ये जो आप देखें कि मैसेज जो हैं मतलब मेरे सामने हैं, ये बात नहीं है कि मैं इनको भूल जाता हूँ और आपको याद नहीं रखता। लेकिन मसला ये है कि सबको मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी कुछ और भी मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको भी मैंने पूरा करना होता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको भूलता हूँ। तो कल जब मैसेजेस आए और लोगों ने कहा जी जो पावर पॉइंट पे जो आपने स्टडी दी है तो बड़ी अच्छी है और हमने बड़ी बरकत पाई है, तो लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग आप कह लें, और ग्रेट एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ द बाइबल स्टडी। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है इस स्टडी को दे सकूँ। और हम आजकल बात कर रहे हैं इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट की, यीशु मसीह के हम शक्ल होना, यीशु की मानद बनना। कल हमने सीखा था कि इसमें क्या हर्डल्स हैं, क्या मुश्किलात हैं इसमें। आज हम थोड़ा सा इसको और भी ज़्यादा, जो बाकी टाइम बचेगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि इसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकें। और इस कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में, अपने इस दौर में जिसको हम 21st सेंचुरी भी कह सकते हैं, इसमें जो चैलेंजेस हैं, दरपेश हैं, जो मुश्किलात मसीहों को और खुदा यीशु मसीह के हम शक्ल बनने में और उसमें बढ़ने में, तरक्की करने में जो मुश्किलात हैं, तो वो हमें बहुत ज़्यादा एक चैलेंज है।
ان کو ہم نے کیسے ان کو ہینڈل کرنا ہے۔ تو ابھی جو ہم نے ورد پڑھا ہے، بہت خوبصورت یہ تمثیل ہے، اور میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا کے پھر میں چلوں گا اپنے پاور پوائنٹ کی طرف۔ یہاں پر ہم اس بات کو خدا مسیح نے ایک تمثیل جو بیان کی بیج بونے والے کی، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیج جو ہے وہ خداوند کا پاک کلام ہے، اور خداوند کا پاک روح جو ہے وہ بونے والا ہے، وہ ہمارے دلوں میں خداوند کا پاک کلام بوتا ہے۔ اور جو زمین ہے یہ ہمارا ذہن ہے، مختلف طرح کے ذہن ہیں، جیسے مختلف طرح کی زمین ہوتی ہے۔ ایک جس کو ہم ابھی یہاں پر دیکھتے ہیں، خدا مسلم سے دیکھا کہ اس بات کو لوگوں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ان کو تمثیلوں میں، کہانیوں کے ذریعے ان کو کلام کے گہرے بھیجے وہ سمجھاتے تھے۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ مختلف طرح کی جو زمین ہے اس کا ذکر ہے۔ تو ایک جو ہے چٹان پر جو بیج جو ہے وہ گرا، یہ کلوز مائنڈڈ جو ایسے ذہن جو بند ہوتے ہیں، جن پر کلام کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ ان کی عکاسی کرتی ہے زمین، یہ چٹان جو ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہ ہے جو کہ جھاڑیاں جو ہیں جس زمین پر ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہیں جو کہ ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں، اور دنیا کی فکر، دنیا کی جو باتیں ہیں وہ اس کلام کو دبا دیتی ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو زمین ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرٹائل زمین، جو زرخیز زمین ہے، جب اس پہ جو بیج بویا جاتا ہے تو وہ بہت سا پھل لاتا ہے۔ تو در حقیقت خدا مسیح یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خداون کے ذہن کو، خداون کی سوچ کو اپنانا ہے، we need to adopt the mind of God، تو ہمیں اپنے ذہن کی زمین کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے۔ آج آپ سوچیے گا کہ کہیں آپ کا ذہن جو ہے وہ چٹان کی مانند تو نہیں ہے، کلوز مائنڈڈ تو نہیں ہے، کہیں آپ ڈبل مائنڈڈ تو نہیں ہے، چلے جی سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اور پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ یہاں آپ زرخیز زمین کی مانند، آپ کا ذہن جو ہے وہ فرٹائل مائنڈ ہے۔ تو آپ کا ذہن کیسا ہے، اس بارے میں ضرور آپ دیکھیے گا۔ صبح میں ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، اور وہ شخص جو تھا وہ پہلے کرسچن تھا، پھر وہ مسلم ہو گیا، اور وہ بار بار جو ہے وہ مس انٹرپریٹ کر رہے تھے بائبل۔ کل میں نے بتایا تھا کہ بہت بڑی جو ہرڈل ہے وہ کلام کو اس کی غلط تشریح کرنا۔ تو وہ کہتا ہے جی مجھے تو تصریح سمجھ ہی نہیں آئی، اور یہ کہ جی یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو میں اس کو سمجھ نہیں پایا۔ تو میں نے اس پہ پھر یوٹیوب پہ میسج کیا، میں نے کہا دیر از نتھنگ رانگ ود دا ورڈ آف گاڈ، دیر از اے پرابلم ود یور مائنڈ۔ آپ کے ذہن کی مشکل ہے، آپ کی سمجھ کی پرابلم ہے، خداؤں کے پاک کلام میں مشکل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو اکنالج کریں کہ یو آر ہیونگ دا لمیٹڈ مائنڈ اینڈ لمیٹڈ تھاٹ، وی آر ناٹ پرفیکٹ۔ اور خداوند کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں بخشا گیا، جو ہمیں سکھاتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو میں نے اسے یہ مشورہ دیا کہ کیا کبھی آپ نے خداوند کے پاک روح کو دعوت دی ہے؟ کیا آپ نے کبھی خداوند سے کہا ہے کہ مجھے سمجھائیں؟ سو دیر آر پیپل ان دس ورلڈ، دیٹس وائی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا مشن۔ اور یہ ساری جو اسٹڈی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم مشن، لوگوں کو مشن مائنڈڈ بنائیں۔ تو اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بائبل بدل گئی ہے، خدا مسیح خدا کا بیٹا نہیں ہے، وہ خدا کیسے ہو گیا، اور یہ جو باتیں اگر آپ اس کو، یا تثلیث کا جو بھید ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں پا رہے، تو اس میں غلطی جو ہے وہ ہماری ہے۔ آپ خداوند کے پاس آئیں، خداوند سے درخواست کریں، دعا مانگیں، اور ڈیفینیٹلی ہی ول ریویل ہز ریویلیشن، وہ آپ پر ظاہر کرے گا اپنے کلام کے گہرے بھیدوں کو۔ تو میں آپ سب کا اس بات کے لیے شکر گزار ہوں کہ آپ انکریج کرتے ہو آپ کے میسیجز کے لیے، اور اس بات کے لیے کہ آپ اس بات کو پسند کرتے ہو کہ ہم اس طریقے سے جو ہے وہ خدا کے پاک کلام کو سیکھیں۔ تو آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ آئندہ بھی میں ایسی سلائڈ جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آؤں، اور اس کے ذریعے میرا خیال ہے کہ اس میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیر آر پیپل دوز ہو واچنگ دس پروگرام، اردو از ناٹ دیئر فرسٹ لینگویج، پنجابی از ناٹ دیئر فرسٹ لینگویج، اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ دے شوڈ انڈرسٹینڈ دا ورڈ آف گاڈ۔ تو آپ ان سلائڈس کو مجھ سے لے بھی سکتے ہیں، آپ اگر اپنے ذاتی اسٹڈی میں آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے لے بھی سکتے ہیں۔ تو ان حوالہ جات کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اٹ ول بی اے گریٹ ہیلپ۔ تو آپ ضرور اس بات کو دیکھیے گا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی سلائڈ شو کی طرف، اور میں وقت کی کمی کے باعث ان سب باتوں کو تو میں شاید اس طریقے سے رپیٹ نہ کر سکوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ نئی باتیں جو ہیں وہ آج ہم سیکھیں۔ اور اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے بائبل مقدس کو لیں، اپنی نوٹ بک کو لیں، تاکہ آپ خدا ان کے پاک کلام کو جو ہے وہ
درست طریقے سے سیکھ سکیں۔ تو آئیے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں اور سلائڈ شو کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ مجھے جو ہے نا ان چیزوں کو ذرا سیٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے کل کا سبجیکٹ تھا جی، ہرڈلز ان امیٹیٹنگ جیزس، اور جو چیلنجز ہیں آج کے دور میں ماڈرن لائف میں وہ کیا ہیں۔ تو پہلا حصہ ہم نے کل شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم خدا یسوع مسیح کے ہم شکل بننا ہے، اور میں نے اس میں مختلف جو ہرڈلز، چلے میں جلدی سے یہ بتائی دیتا ہوں کہ کل ہم نے جو دیکھا تھا کہ کلچرل جو ایشوز ہیں، سوشل پریشر جو ہے، اور اس کے بارے میں ہم دیکھا تھا کہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں سوسائٹی میں، وہاں پر جو تعلیم ہے، یہ کانفلکٹ ہے ہمارے اندر، اور سمجھ نہیں آتی بہت ساری باتوں کی۔ پھر میں نے یہ آپ کو تھا کہ چیلنجز جو ہیں، ہم کنزیومر سوسائٹی میں ہیں، مادہ پرستی ہے، پاور سٹرگل ہے، اور پیر پریشر جو ہے کہ ہم جس ماحول میں جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، کیا وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو سوشل پریشر جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے۔ پھر تیسری جو ہرڈل تھی وہ ہم نے دیکھی تھی، مشکل جو تھی، یہ میں چاہتا ہوں کہ چلو جو آج جو سیکھ رہے ہیں کل نہیں تھے، ان کے لیے مدد ان کی ہو جائے۔ تو مس انٹرپریٹیشن میں نے بھی بات کی کہ بائبل مقدس کو توڑ موڑ کے پیش کرنا، اور اس کو نہ سمجھنا کلام کو درستگی کے ساتھ۔ اور اسی لیے خدا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جا کر تم لوگوں کو تعلیم دو، ان کو شاگرد بناؤ۔ ہم بپتسمہ دینے میں بڑی جلدی کرتے ہیں کہ چلو جی نمبر بڑھاؤ اپنے، اور جی اس نے فلاں مشن سے بپتسمہ لیا، اس نے فلاں سے، وہ ٹھیک ہے، وہ ایک خدا کا حکم ہے، اس کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے، میں اس سے ڈینائی نہیں کرتا۔ لیکن جو تعلیم ہے، ڈسائپلشپ جو ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ لوگوں کو تعلیم نہیں دیتے، اور بپتسمے پہ زور رکھا ہوا ہے، چلو دیتے جاؤ، اور جناب لوگوں کو زبردستی دیا وہ غیر زبان بولو۔ یہ مطلب ساری چیزیں خدا کے کلام کے مطابق ہیں، لیکن جو کلام کو سمجھنا سیکھنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بائبل مقدس کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، جو چیزوں کو پسند ہوتی ہے، جو بات پسند ہوتی ہے، وہ نظریاتی جو تعلیمات ہیں یہ بڑی خطرناک ہے۔ ہمیں ایونجیلیکل مسیح بننا ہے، انجیلی مسیح بننا ہے، فرام دا جینیسس ٹو ریولیشن۔ جتنا بھی خدا کا پاک کلام ہے وہ الہامی کلام ہے خدا کے سانس کی باتیں ہیں، خدا کے منہ کی باتیں ہیں۔ الہام کا مطلب ہے، الہ کا مطلب ہے خدا، اور ہم جو خدا کی سانس ہے، خدا کے روح کی تحریک سے خدا کا پاک کلام جو ہے وہ تحریر کیا گیا۔ تو یہ جو چیلنجز ہیں یہ ہمیں درپیش ہیں۔ تو ہم نے کل اس بات کو بھی دیکھا کہ ہمیں مستقل مزاج ہونا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ چلیں جی ایک دن چرچ چلے گئے، پھر سال کے بعد جائیں گے، اور پھر بائبل مقدس کو نہ پڑھنا، اسپرچل ڈسپلن جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ باقاعدگی کے ساتھ خدا کے ساتھ وقت بسر کرنا، جیسے ہم سوچیں گے اچھا جی میرا لنچ کا ٹائم ہو گیا، جی میرے ڈنر کا ٹائم ہو گیا، تو ٹائم سیٹ کریں، اپنی لائف کو مینٹین کریں، دعا کے لیے وقت نکالیں۔ دیکھیں خداوند نے ہر شخص کو، چاہے وہ غریب ہے امیر ہے، سب کو ایکول ٹائم دیا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی امیر کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو میرے پاس کم وقت ہے۔ تو اپنے اس ٹائم کو آپ آرگنائز کریں، آرگنائز ہونا بڑا ضروری ہے۔ ڈسپلن جو ہے، نظم و ضبط جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ تو روحانی طور پر اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کے ہم شکل بننا چاہتے ہیں، اسپرچل گروتھ چاہتے ہیں، روحانی ترقی چاہتے ہیں، تو آپ کو اس بات کے لیے جو ہے وہ تیار ہونا ہے، اور یہ جو چیلنجز ہیں ان کا جو ہمیں سامنا ہے۔ پھر ہم اس بات کو ہم دیکھ رہے تھے کہ جو پانچویں جو ہرڈل ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں، کہ لیک آف سپورٹ اینڈ کمیونٹی، نو بڈی از آئیلینڈ ان دس ورلڈ۔ تو آپ اگر یہ سوچیں کہ بھی یہ جو خدا کے ساتھ بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے، اس کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو اکیلے پن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اس بات کو محسوس کیا، تجربہ کیا ہے کہ بہت سارے جو ہمارے بہن بھائی جو دوسرے مذہب سے آتے ہیں، چاہے وہ اسلام سے آ رہے ہیں، سکھ ازم سے آ رہے ہیں، ہندوازم سے، وہ مسیحیت میں آتے ہیں، تو سو مینی ٹائم دے آر ہیونگ دا ایکسپیرئنس آف آئسولیشن، اکیلے پن کا شکار ہوتے ہیں، دے لیفٹ دیئر فیملیز اینڈ فرینڈس اینڈ لو ونس۔ تو ہمیں ان کو ٹائم دینا ہے، ان کے ساتھ ہم نے وقت بسر کرنا ہے۔ اگر چرچ میں کوئی نیا شخص آ جاتا ہے، آپ اس کے ساتھ ٹائم بسر کریں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ بات کریں۔ ہم چرچ میں بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرا جاننے والا ہے، یہ میری فرینڈ ہے، آپ اس کے ساتھ وقت بسر کریں۔ جو نیا شخص آتا ہے وہ بیچارہ بیٹھا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے بھی یہ کون لوگ ہیں اور میرے ساتھ بات ہی نہیں کر رہے۔ ایک شخص نے میرے ساتھ گلا کیا، اس نے کہا بھائی صاحب میں ہائی اسٹریٹ پہ تھا، ٹاؤن میں گیا، اور وہاں پر میں نے جو چرچ کے ایک شخص تھا اس کے ساتھ میں نے سلام دعا لی، تو اس نے کہا جی میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ کہتا پا جی میں تھوڑے چرچ آنا وا، تسی ہر سنڈے میں اتنے ہونا وا۔ تو وہ بڑا شخص دکھی ہوا، کہنے لگا دیکھو یار،
لوگ جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں سنڈے کو چرچ کے بعد، بالکل بھول جاتے ہیں. سو ٹرائی ٹو کمیونیکیٹ ود ون اندر، دوست بنائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں. اور کلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ اگر آپ صرف اپنے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں تو کون سا یہ بڑی بات ہے. تو جو آپ کو نہیں جانتے، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار، پھر ہمارے اندر ایک خوف پڑا ہے. اگر کوئی آ جاتا ہے چرچ میں نان کرسچن، تو ہم کہتے ہیں بھائی صاحب اتنا زیادہ انہوں لفٹ نہ کرائے ہو، یہ تو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے شاید ویزے کے لیے آ رہے ہیں، لیٹر کے لیے آ رہے ہیں. تو میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو، آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو جج اینی ون. بینگ اے سرونٹ آف گاڈ، دس از مائی ڈیوٹی ٹو سرو دا پیپل. باقی باتیں ہیں وہ خداوند جانے اور وہ جانے. تو ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ دفعہ لوگ چیٹ کرتے ہیں، لوگ استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ اس کو سٹینڈرڈ نہیں بناتے. ابھی میں جب ٹی وی پہ پروگرام کرتا تھا تو میں لائیو کال دیتا تھا، تو اس میں بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ مس بہیو بھی کرتے تھے، اور مجھے کہا گیا کہ جی آپ کالز نہ لیا کریں کیونکہ یہ خطرناک بھی ہوتا ہے، لوگ جو ہیں وہ غلط باتیں کر جاتے ہیں. تو میں نے کہا لیکن یہاں پر کچھ جینوئن سیکرز بھی ہیں جو کہ واقعی خدا ان کے پاک کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر. اور یہ جو ہے نا مینٹرشپ جو ہے، اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ کو بھی مینٹرشپ کی. اچھا، ہماری ہماری کلیسیاؤں میں اور ہمارے گھروں میں ایک بہت بڑی جو مشکل یہ ہے ہمارے بچوں کے لیے کہ مینٹرشپ نہیں ہے. مینٹرشپ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی سکھانے والا ہونا چاہیے. اور دوسری بات ہے اکاؤنٹیبلٹی. ہم اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہم بالکل تیار نہیں ہوتے. اور کنیکشن نہیں ہے آپس میں، فیلوشپ میں نے جب بات کی. اور ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنا ہے. اور خدا کا پاک کلام یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی ہے. اور دیکھیے میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو، عبرانیوں کے نام پر خط، اس کا 10 باب. تو یہ باتیں جو ہیں بڑی ضروری باتیں ہیں ہمارے روزمرہ زندگی میں، ہمیں ان کو اپنانا ہے. ہیبریو چیپٹر 10 ورس 24 ٹو 25. خدا کے پاک کلام کو دیکھیے. ایمان اس سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ خدا کی امت کے ساتھ. تو جب ہم اکٹھے مل کر ہم ان دکھوں کو برداشت کریں گے اور خدا ان کے کلام کے مطابق ہم زندگی بسر کرتے ہیں، تو اس میں چیلنجز تو ہیں، اس میں مشکل تو ہے، بٹ وی نیڈ ٹو کنیکٹ ود ون اندر. ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم خدا ان کے لوگ ہیں، اگر آپ خدا ان کے ہم شکل بننا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک ڈیفیکلٹ جرنی ہے خدا یسوع مسیح کو فالو کرنا. اور اس میں جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جو ماڈرن سوسائٹی ہے اس میں جب ہم رہ رہے ہیں تو بہت زیادہ چیلنجز ہیں. یہ ایک ہارڈ جرنی ہے، اور اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز. یہ کوئی پھولوں کے سیج نہیں ہے. اس میں ہرڈلز، میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ بہت ساری رکاوٹیں ہیں، اس میں بہت ساری مشکلات ہیں. ایفرٹ جو ہے وہ ہمیں کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. اور ابلیس جو ہے وہ شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھرتا ہے کہ خدا ان کے لوگوں کو پراگندہ کرے. سو دیر آر ٹیمپٹیشن، دیر آر ایشوز ان اوور لائفس. تو ہمیں ان چیلنجز میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے ان کو فکس کرتے ہیں. جو چیلنج ہے دا کوئک فکس مینٹیلٹی ان پرسنل اینڈ اسپرچل میٹرس. ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ بڑی مشکل ہے، تو اسپرچولیٹی از ناٹ لائک انسٹنٹ کافی کے جی فوراً آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات مل جائیں. ابھی جیسے میں اس شخص سے بات کر رہا تھا جو کہ اسلام سے کرسچینٹی سے اسلام میں آئے، اور انہوں نے سوچا کہ بس ساری باتیں مجھے ایک دم سے سمجھ آ جائیں. اور ایسا نہیں ہوتا. جب آپ خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہو، جب آپ اس کے ہم شکل بنتے جاتے ہو، میں نے اس لفظ یہ استعمال کیا ہے فی الحال جاری، تو اس میں کچھ بھی انسٹنٹلی نہیں ہوتا بلکہ اس میں ایک ٹائم لگتا ہے. اور جو ڈیلے ہے، جو اس میں دیر ہوتی ہے، the delay of rewards for a Christ like life compared to instant. اور اس میں وہ کہتے ہیں نا سہج پکے سو میٹھا ہو. تو آہستہ آہستہ جب آپ خدا میں بڑھتے ہیں، اس کے کلام کو سیکھتے ہیں، تو اس طریقے سے خدا جو ہے ہمیں برکت دیتا ہے. میرے ساتھ دیکھیے خدا کے پاک کلام کو، غلطیوں کے نام پر اس کا 6 باب، اس کی 8ویں آیت کو ہم دیکھیں گے. جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. تو یہاں پر جو اگزامپل دی گئی ہے وہ ہارویسٹ کی دی گئی ہے. تو فصل جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ پکتی ہے.
اور کسان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں ابراہیم خط کا مصنف یہ بتاتا ہے، اور یعقوب کے خط میں بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو کسان ہے وہ صبر کر کے بیٹھا رہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اچھا بھی کب یہ جو فصل ہے یہ تیار ہوگی۔ تو پیشنس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے ہماری زندگی میں۔ اس کا بڑا فقدان ہے۔ ہم ہر چیز جو نا آج کل وہ انسٹنٹ جو ہو رہی ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس سب کچھ جو ہے نا وہ ایک دم سے ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے صبر کے لیے ہم یہ سبق دیکھتے ہیں یعقوب اس کا 5 باب اس کی 7 آیت میں۔ پس آئے بھائیو، خداوند کی آمد تک صبر کرو، دیکھو کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے پچھلے می کے برسنے تک صبر کرتا رہتا ہے۔ تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو، کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے۔ تو ہماری جو سوچ ہے وہ کیا ہے؟ کوئک فکس جو ہے وہ نہیں، صبر کے ساتھ۔ اور اگر آپ گرو کرنا چاہتے ہیں، اف یو وانٹ ٹو بیکم کرائسٹ لائک، اور یہ اس کے لیے آپ کو بڑے پیشنس کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے۔ اب 7واں جو ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے جو کہ آج کی کلیسیاؤں کو درپیش ہے، فیئر آف پرسیکیوشن۔ لوگ جو ہیں وہ خداوند کا کام کرنا چاہتے ہیں، وہ خداوند کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، بٹ دے آر ناٹ ریڈی فار دا کرٹیسزم۔ لوگوں کے تانوں کو برداشت کرنے، موقری جو ہے کہ اس کے لیے پرسیکیوشن کے لیے، اور خاص طور پر ایک ایسے ہاسٹائل ایریا میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جہاں پر لوگوں کو پرسیکیوشن کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر ہم یہ سوچیں نا جی چلیے ویسٹ میں پرسیکیوشن نہیں ہے، یہاں پر مینٹل جو ہے پرسیکیوشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور فزیکل جو ہے وہ تو آپ دیکھیں کہ وہ بھی لوگ چاہے کر ہی رہے ہیں بہت زیادہ، اس میں بھی اس کا بھی لوگوں کو تجربہ ہو رہا ہے بہت سارے ممالک میں۔ تو پرسیکیوشن کا جو سامنا کرنے کے لیے، دکھ سہنے کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے۔ تو دیر از نو کراؤن وداؤٹ کراس، بغیر سلیب کے آپ تاج کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو وی آر لیونگ ان اے ویری ہاسٹائل انوائرمنٹ، جہاں پر آپ کو لوگوں کے تانوں کو برداشت کرنا ہے، لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا ہے، آپ کو لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دیٹ از ہرڈل جو کہ خدا یسوع مسیح کے ہم شکل بننے میں ہمیں درپیش ہے۔ تو یہ 7ویں جو بڑی مشکل جو ہے، اس میں سے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں گزر رہے ہیں اور خدا ان کے ساتھ وفادار ہیں، بڑھ رہے ہیں، کیونکہ خدا نے ان کو امپاور کیا، وہ خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ تو چیلنجز جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی ریپوٹیشن کے بارے میں سے پریشان ہوتے ہیں، اپنے ریلیشن شپ کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، بٹ وی ہیو ٹو پے دا پرائز آف دیٹ ڈسائپل شپ۔ اس کے لیے ہمیں خدا ان کے ساتھ لپٹے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے جو پہاڑی واز ہے، پچھلے دنوں میں اس کے بارے میں سیکھا تھا کہ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کہیں گے اور تمہارے حق میں ہمارے بارے میں ناحق باتیں کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میتھیوز کا چیپٹر 5 ورس 10 ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ان باتوں کے لیے جو ہے وہ تیار رہنا ہے۔ مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 5 باب، سوری میں ذرا تھوڑی سے فاسٹ ٹریک پہ جا رہا ہوں کیونکہ مجھے تھوڑی سی اور باتیں بھی جو ہیں آج ان کو کرنا ہے آپ کے ساتھ، اور میرے پاس صرف 7 منٹ جو ہیں وہ بچے ہیں۔ تو میں دیکھتا ہوں آپ کے ساتھ خدا کے پاک کلام کو، مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 5 باب اور اس کی 10 آیت کو۔ مبارک جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ تو جب آپ ستائے جائیں، جب آپ پرسیکیوشن کا سامنا کریں، تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس بات کے لیے چنا ہے۔ تو ریجیکشن لوگوں کی طرف سے آپ کو دھتکارا جائے گا، آپ کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے ریلیشن شپ میں آپ کی مشکلات آئیں گی، آپ کی ریپوٹیشن پہ یہ چیزیں اثر کریں گی۔ تو لیکن ہم نے ان تمام چیلنجز کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھنا ہے۔ کیسے ہم ان ہرڈلز جو ہیں، یہ جو مشکلات جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جو 7 مشکلات میں نے آپ کے ساتھ بانٹی ہیں، تو اس کا جو اینٹی ڈاٹ ہے وہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تو یہ باتیں جو ہیں جو ہمیں روز روز جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، مٹیریلزم ہے، کنزیومر سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں جو انر کانفلکٹ ہے، اور اس طرح کی جو ہرڈلز ہیں، مس انٹرپریشن اور اسکرپچر، تو اس کا حل کیا ہے؟ سب سے جو ضروری بات ہے وہ ہے دعا۔ یہ بہت بڑا ٹول ہے، اور خدا ان کے پاک روح پر بھروسہ کرنا اور اس کی رہنمائی میں چلنا۔
تو یہ بات جو ہے اگر آپ اپنی زندگی میں اپنا لیں گے، اگر آپ کی زندگی جو ہے وہ دعائیا زندگی بن جاتی ہے، اور آپ اپنی عقل، اپنے لاجک، اپنی فلسفی پہ بھروسہ نہ کریں، بلکہ آپ خدا ان کو موقع دیں، اور ریگولرلی، یعنی کہ دیکھیں جو پہلا زبور ہے اس میں زبور نے کہتا ہے کہ جو مبارک ہے اس کا جو ہے خدا ان کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے، اور وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جس کا پتہ نہیں مرجھاتا، اور جو کچھ وہ کرے وہ پھلدار ہوگا، بارور ہوگا۔ تو اسکرپچر جو ہے اس کے ساتھ آپ کی جو انگیجمنٹ ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور آپ اکٹھے مل کر بھی آپ بائبل اسٹڈی کر سکتے ہیں، کلیسیا کے ساتھ مل کر، اکیلے بھی آپ جو ہے وہ اس کام میں جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو ڈسائپل شپ جو ہے تیسرا جو پوائنٹ ہے کہ شاگردیت کے لیے تیار ہونا، یہ اسپرچل میچورٹی کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کی روحانی ترقی کے لیے جو ہے، اور خدا کا بندہ جو ہے پالوس رسول کہتا ہے کہ اس قوت بخشنے والے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، فلپیونس کا 4 باب اس کی 13 آیت۔ تو ود دا پاور آف آور سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ، ود دا پاور آف دا ہولی اسپرٹ، ایوری تھنگ از پاسبل، لیکن اس کے لیے آپ کو دعا کی ضرورت ہے، آپ کو خدا کے پاکرو کی ضرورت ہے، آپ کو باقاعدگی کے ساتھ کلیسیا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر آپ کو کلام کو سیکھنے، جیسے ابھی ہم سب مل کر خدا کے پاک کلام کو سیکھ رہے ہیں، اینڈ دس از اے بیسٹ وے آف کمیونیکیٹنگ، کہ اس میڈیا کے ذریعے بھی ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اس بات کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو ڈسائپلشپ کے لیے آپ تیار ہوں۔ اس 21ویں صدی میں خداون کے پاک کلام میں بڑھنا اور ترقی کرنا، خداون کے ہم شکل بننا اور مشن کے لیے تیار ہونا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کے لیے خدا کا بندہ یہ کہتا ہے یہ ہونا کہ اس پر ایمان لانے والے کو یہ ضروری ہے کہ وہ خدا ان کے پاس آئے، اور پہلا یونا اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت کو دیکھیں گے۔ یونا کا پہلا عام خط اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت، خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، دوسرا باب اس کی 6 آیت۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا، جیسے خدا یسوع مسیح چلتے تھے، جیسے ان کا رویہ تھا۔ میں نے آپ کو یہ سکھایا تھا کہ امیٹیشن کا مطلب جو ہے خدا یسوع مسیح کی مانند بننا، مسیح کے ذہن کو اپنانا۔ تو یوحنا یہ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ چلتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو کنڈکٹ آف لائف تھا، اس کا جو لائف سٹائل تھا، اس کو ہم نے 21 سینچری میں کیسے اپنانا ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھیں کہ ایک ڈیجیٹل جو ابھی دور آ گیا ہے، کمپیوٹر جو کس تیزی کے ساتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترقی کر رہا ہے، تو یہ سوشل میڈیا جو ہے، سوشل جو ایک منسٹری ہے، اس کی افادیت کو، اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ آن لائن چرچز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ جو ہم جو بھی آپ کے لیے شو لے کر آتے ہیں، تو اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ روحانی طور پر ترقی کریں، اور خدا ان کے ہم شکل جو ہے بنتے جائیں۔ اس ماڈرن دور میں ہمیں اس بات کو، اس کی ضرورت کو جو ہے ہمیں محسوس کرنا، پریکٹیکلی جو ڈیجیٹل منسٹری ہے اس کو ہمیں، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں گزرے، بڑا تیزی کا یہ دور ہے اور فاسٹ ورلڈ ہے، اور اس میں ہمیں کس طریقے سے لوگ تک پہنچنا ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیں جو اس جو اقدار ہے نا، روحانی اقدار جو ہیں، اس کے بارے میں ہم دیکھا تھا کہ جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں جو سکھایا ہے، اس کو ہم نے کیسے اپنانا ہے اس دور میں بھی۔ وہ اقدار جو ہیں وہ بدلی نہیں ہے، کیونکہ وہ سچائی، اور سچائی بدلتی نہیں ہے۔ مسیحت کو مذہب نہیں ہے، مسیحت ایک سچائی ہے۔ مذہب جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ مختلف نظریات پر ہوتی ہے، سوچ پر ہوتی ہے، لیکن مسیحت کی بنیاد جو ہے وہ کسی نظریے پر نہیں ہے، بلکہ خدا یسوع مسیح کی تعلیم پر ہے۔ اور اس کی تعلیم جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کو ہم نے، جب ہم مشن کی بات کر رہے ہیں، جب دنیا میں جانے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں یہ 4 باتیں جو ہیں ان کو آپ لکھ لیں، آپ ان کو نوٹ کر لیں اس سلائیڈ کو۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ محبت، خدا محبت ہے، اور ہمیں اپنے دل میں لوگوں کے لیے محبت کو لے کے جانا ہے، ہمارے اندر لوگوں کے لیے کمپیشن ہونا چاہیے، رحم ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ اور پھر ہیوملٹی، ہمیں انکساری کے ساتھ
ہمیں خدا کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کی خدمت، ہمارے اندر ایک خادم کا دل ہونا چاہیے کہ ہم بڑی انکساری کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ لوگوں کی خدمت کریں۔ اور پھر اس کے لیے ہمیں ایمان کی بڑی ضرورت ہے، تابع فرمانی کی ضرورت ہے، ہمیں پاکیزگی کی ضرورت ہے، خدا یسوع مسیح کی راست بازی کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ آیات جو ہیں وہ آپ کے لیے تحریر کر دی ہیں، اور میرے پاس بھی جو ٹائم نہیں بچا کہ میں ان آیات کو آپ کے لیے تلاوت کر سکوں، پڑھ سکوں، لیکن میں نے ان کی جو سمری ہے، ان کا جو نچوڑ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح محبت کی خوبصورت جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تھا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور خدا ان کو لوگوں پر ترس آتا تھا، لوگ جب اس کے پیچھے آتے تھے تو وہ ان کو کھانا بھی دیتے تھے، ان کی فکر بھی کرتے تھے، لوگوں کی خدمت بھی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کے جو ہے وہ پاؤں دھوئے، اور اس طرح میں ایک نمونہ دیا ہے۔ خدا یسوع مسیح جو ہے ان کی تابع فرمانی کے، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اسے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یسوع کی مانند بننا ہے، تو ہمیں اس کی مانند تابع فرمانی کی بھی ضرورت ہے، انکساری کی ضرورت ہے، پاکیزگی کی ضرورت ہے، جس کے بغیر کوئی خدا ان کو نہ دیکھے گا۔ لیونگ لائک جیسس، پریز دی لارڈ، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ نہ صرف ہمیں اس کے مائنڈ کو اڈاپٹ کرنا ہے، بلکہ ہم نے اس کی مانند اپنی زندگی کو بسر بھی کرنا۔ وی آر ان جرنی، اور اس سفر میں ہمیں یسوع کی مانند جو ہے وہ آگے بڑھتے جانا ہے۔ خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلنا، خدا یسوع مسیح کے فٹ سٹیپ کو فالو کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ ایک لائف لانگ جرنی ہے، بڑھتے جانا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں کوشش کی ضرورت ہے، اس میں ہمیں قربانی کی ضرورت ہے، اس میں ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، اور دیر از اے ریوارڈ فار دیٹ۔ اس میں خداوند ہمیں جو ہے وہ ایک ریوارڈ بھی دے گا، اور وہ ریوارڈ کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے۔ تو آج اس ساری اسٹڈی کی روشنی میں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کچھ پریکٹیکل میجر جو ہیں ان کو لینا ہے، کچھ کام جو ہے ہمیں عملی طور پر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے جو ضروری کام یہ ہے، we need to offer ourselves۔ اپنے آپ کو پیش تو کریں، اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں تو دیں، اس کا ہاتھ تو تھامیں۔ وہ تو سفر پر جب آپ جاتے ہیں تو اگر آپ خدا کا ہاتھ تھام لیں گے تو وہ آپ کی مدد کرے گا، وہ آپ کو سکھائے گا۔ تو سب سے ضرور جو اولین جو بات ہے، وہ نیڈ ٹو ایکسیپٹ دا کال۔ خدا یسوع مسیح نے جب شاگردوں کو بلایا تو اپنے جال چھوڑ کر، اپنی کشتیاں چھوڑ کر، there and then everything they left there and they start following Jesus Christ۔ if you look back، اگر آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، خدا نے کہا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو کہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ اگر آپ ڈبل مائنڈیڈ ہیں، جیسے بھی ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے سیکھا آج صبح، اگر آپ کا دل جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہے، پتہ نہیں جی کرنا چاہیے یہ کام یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ ایشور ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں، خداوند سے کہیں کہ خداوند میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ یہ بڑی ضروری بات ہے، اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کرنا۔ اور پھر یہ ہے کہ خداوند سے یہ جانیں کہ خداوند تو نے مجھے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے؟ کیا میرا مقصد صرف یہی ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں، کھاؤں پیوں اور چلا جاؤں؟ کیا وہ کام جس کے لیے خداوند نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، کبھی آپ نے اس کو کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ جی یہ جو میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرا شوہر ہے، یہ میری پرائورٹی ہے، میں نے ان کو فیڈ کرنا ہے، میں نے ان کی مدد کرنی ہے، ان کو کھانا کھلانا ہے، اور ان کو کپڑے لے کے دینے ہیں، ان کے لیے گھر کا انتظام کرنا ہے۔ آف کورس دس از اوور ڈیوٹی، اٹس اوور ریسپانسبلٹی، بیکاز وی آر دا کسٹوڈین آف آور فیملی۔ خداوند نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے۔ اگر آپ کو جاب کر رہے ہیں، یو آر ریسپانسبل فار دیٹ، کیونکہ آپ کو سیلری ملتی ہے اس کے لیے۔ بٹ وی نیڈ ٹو ریمبر that we are not only custodian of our family, we are the custodian of this world۔ خداوند نے ایک بات کہی جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری بات ہے، اور اس کو آج میں یہ بات کر کے تو آج کی اسٹڈی کو ختم کروں گا، اور پھر ہم دعا کریں گے۔ خدا نے جب
انسان کو بنایا اور خداوند نے ان کو برکت دی، اور خداوند نے ایک بات یہاں پر کہی، دیکھیے سنیے خداوند کے پاک کلام کو۔ خداوند نے دنیا کو بنایا تو کہا کہ اچھا ہے، ٹھیک ہے جی، 25ویں آیت میں خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اب جب خدا نے انسان کو پیدا کیا، سنیے ذرا پیدائش کا پہلا باب اور اس کی ہم دیکھیں گے 27 آیت کو۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو، سنیے غور سے سنیے، زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر ہیں چلتے ہیں اختیار رکھو۔ سو Adam, I'm talking about all the human beings, they're not only responsible as the custodian of their own family, their own children, but we are responsible and the custodian of this world. یہاں پر لفظ جو ہے دنیا کے لیے کاسموس استعمال کیا گیا ہے، کائنات جو ہے۔ تو خدا نے ہمیں یہ مختاری دی ہے، بیسیکلی ہی از دا آنر اینڈ وی آر دا کسٹوڈین، ہمیں مختاری سونپی گئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہم جو خدا کی صورت پر ہیں، اور ابھی جب امیج کی بات ہوتی ہے، جب امیٹیشن کی بات ہوتی ہے، سو وی آر کیرنگ دا امیج آف گاڈ، خدا کی جو خوبیاں ہیں، پارشل ایٹریبیوٹس ہیں، ان کو ہم کیری کر رہے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پیپل دوز آر لیونگ اراؤنڈ اس، وی نیڈ ٹو برنگ دیم ٹو کرائسٹ۔ ہمیں ان کو، اور خدا نے یہ کہا تھا، خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنے صرف فیملی کے پاس جاؤ۔ دیکھیے میں وہ بات کروں گا جو خدا کے پاک کلام میں ہے، متی کا انجیلی بیان، بہت خوبصورت یہ آیت ہے، اور پھر ہم دعا مانگیں گے اس آیت کے بعد، اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں گے، اینڈ دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ ہم خدا سے کہیں۔ سنیے متی کا انجیلی بیان، اس کا 28 باب اور اس کی 19 آیت میں، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور قدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ ہم صرف اپنے گھرانے کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، میرے بچے کرسچن، میری بیوی کرسچن، میرا شوہر کرسچن، میں ایک مسیح گھرانے پیدا ہوں، تھینکس گاڈ، پریز دا لارڈ۔ What about the people, those who are hungry for the word of God، جن تک ہمیں اس کام کے لیے جانا ہے، اور خداوند کی ہم شکل ہوتے ہوئے اس عصر حاضر میں، اس کانٹمپریری ورلڈ میں ہمیں یسوع کے پیچھے چلتے ہوئے ہمیں خدا کے کام کو کرنا ہے۔ اور بڑا خوبصورت گیت ہے، پیچھے مسیح کے چلتے رہیں، آگے ہی آگے بڑھتے رہیں، یسوع کے ہوتے ڈر کے رہے، بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں۔ آئیے دعا مانگیں، خداوند سے درخواست کریں اپنے لیے کہ خداوند مجھے آپ اس بات کے لیے تیار کیجیے، وی آر کیرنگ دا امیج آف گاڈ، وی آر دا چلڈرن آف گاڈ، لیٹس پرے ٹوگیدر۔ آج خداوند سے درخواست کیجیے، آپ جہاں بھی ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ خداوند سے منت کریں گے، وی نیڈ ٹو سرینڈر آور سیلف، ہمیں اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے۔ سپرد کرنے کا مطلب ہے ٹوٹل سبمیشن، مکمل طور پر اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دے دیجیے، اور وہ آپ کی مدد کرے گا۔ آئیے دعا مانگیں۔ قدوس 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 زندہ پاک خدا، زمین و آسمان کے خالق اور مالک، ہم آپ کے شکر گزار ہیں ساری بائبل اسٹڈی کے لیے، ان تمام حقائق کے لیے، ان تمام خوبصورت باتوں کے لیے جو آپ کے پاک روح کے ذریعے ہم نے سیکھی۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اس مشن ورک کے لیے، اس کام کے لیے تیار کیجیے، قوت بخشیے، حکمت عطا کیجیے، جرت دیجیے، تاکہ اس سوسائٹی میں، اس گناہ در دنیا میں جہاں پر ابلیس شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھرتا ہے کہ لوگوں کو پرا گندہ کرے، ہمیں اپنی پناہ میں رکھیے، ہماری عقلوں کو روشن کیجیے، تاکہ ہم کلام کے گہرے بھید جان کر اور پھر خدا ان کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں۔
بڑی برکت دیجیے ہم تمام مبشرین انجیل کے لیے اور ان تمام دوستوں کے لیے آپ کا خادم ہوتے ہوئے جو اس وقت اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں، سبمٹ کر رہے ہیں آپ کے ہاتھوں میں، پیر خداون انہیں برکت دیجیے، مدد کیجیے اور رہنمائی فرمائیے. Take control of their lives, Heavenly Father, as they have offered themselves. They are ready to go into the world to preach the good news. We are seeking your power, your anointing for each and every person. Bless all these people, bless their families, bless their congregations, bless all the pastors and the evangelists, particularly those who are watching this worship. They are part of this worship. I'm asking your blessing, Heavenly Father, on each and every person. Please bless all your people. In Jesus' name, we ask this. Amen. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دے، جس اپنے قصورواروں کو معاف کرتے تو ہمیں اکثر معاف کرے. آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں. آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے اپنے مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شاکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا چرچ جو ہے ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ، آپ اس میں آ سکتے ہیں، ورشپ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. لنڈن میں یہ چرچ ہے، ویسٹ لنڈن میں، اور ہنسلو ویسٹ اسٹیشن جو ہے یہ اس کے بالکل قریب ہے. اور کرینفرڈ جو بس اسٹاپ ہے وہاں پہ آپ آ سکتے ہیں، اور آپ کے لیے فری پارکنگ کا بھی انتظام ہوتا ہے. اور صبح 10:30 بجے ہم انگلش میں ورشپ کرتے ہیں، اور 1 بجے اردو اینڈ ہندی میں ہم ورشپ کرتے ہیں. فرسٹ سنڈے جو ہوتا ہے پاک شک ہوتا ہے، اس سنڈے پاک شک کی رسم ادا کی جائے گی، تو آپ ضرور آئیں، ہمیں جوائن کریں. خدا آپ سب کو بڑی برکت بخشے. گاڈ بلیس یو. نور کو اجازت دیجیے، کل آپ سے ملاقات ہوگی صبح 9 بجے. تب تک کے لیے آپ اپنے اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.